नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ कान मिन इंदिल्लाहि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ान मन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानिक इंटेलेक्ट हिकमत कुरान के चैनल से आज के प्रोग्राम कुरान की इंतकादी तहसीन और इंसानी काविशें के मौजू पे सामल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते होंगे, आपके मुताले से ये बात गुजरी होगी कि जब से कुरान का नज़ूल शुरू हुआ तब से लेकर ज़माना हाल तक वो लोग जिन्होंने अपने मफाद की खातिर अल्लाह के निज़ाम, अल्लाह की अब्दियत और अल्लाह के वजूद को झुटलाया इस दुनियावी ज़िंदगी के लिए, उन्होंने कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं माना और वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे तारीख़ ऐसे लोगों को सामने लाती रही है जिन्होंने कोशिशें की कि या तो इस कुरान को गैरुल्लाह का कलाम साबित किया जाए और या फिर इसके मुकाबिल कोई कलाम पेश किया जाए जो बिल्कुल फसाहत और बलागत के हवाले से इसके हम पल्ला हो। मगर हम देखते हैं कि वो अपनी इन काविशों में अभी तक भी कामयाब नहीं हुए और आज तक भी कुरान उसी आबोताब के साथ, उसी चैलेंज के साथ उनके सामने है कि जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 23 में, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कि अगर तुम इस चीज़ की जानिब से शक में हो जो हमने अपने बंदे पे उतारी, तो लाओ इसकी मानद कोई सूरह और बुला लो अपने हमायतों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। और इस तरह की और भी काफ़ी आयात हैं कि इन्होंने अम यकूलून इफ्तराहु कुल फ़अतू बिअश्रि सूरम मिस्लिही मुफ्तरायातिन वदऊ मिन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये कहते हैं कि इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कि इन्होंने खुद घड़ लिया है। इनसे कहो कि फिर तुम ऐसी ही 10 सूरतें घड़ लाओ और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सकते हो उनको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। ये तो थी 10 आयात से मुताल्लिक। इनके एक और जगह सूरत तूर में आयत 33-34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अम यकूलून तकव्वलहु बल ला युमिनून फलयअतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन। क्या ये कहते हैं कि इस नबी ने खुद घड़ लिया है? वाकया ये है कि वो ईमान नहीं लाते। अच्छा, अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक बात ही ले आए कि सूरत नहीं ला सकते तो एक बात ही ले आओ। तो कुरान का ये दावा आज भी कायम और दायम है और आज भी मुनकरीन जो है इसी कोशिश में लगे हुए हैं और रोज़ नए तरीक़ों से उनकी कोशिश होती है कि इसके मुकाबिल कोई चीज़ पेश कर सकें, मगर अभी तक वो इस कोशिश में अपने मुंह की खा रहे हैं। तो इस हवाले से आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर खिज़र यासीन साहब जो अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। रहमतुल्लाह। किबला, जैसे मैंने अर्ज़ की कि आज कल और ज़माना माजी में भी जब से कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ है तो मुनकरीन की ये कोशिश रही है कि इसके मुकाबिल इसके हम पल्ला कोई कलाम या इसको गैरुल्लाह का कलाम साबित किया जाए। तो इस हवाले से आप फरमाइए कि क्या जो है ना वो कोशिशें की गई। और मैं एक हवाला देना चाहूँगा लुबैद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो सबा मुअल्लकात के शोरा में से थे।
جنہوں نے کعبے پہ لکھی ہوئی چند آیات دیکھی اور شاعری چھوڑ دی اور مسلمان ہو گئے. تو آپ کچھ فرمائیں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میں ایک چیز کے لیے چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ ہم اصل موضوع کی طرف چلیں، جب ہم قرآن مجید کی انتقادی تحسین کی بات کرتے ہیں تو انتقادی تحسین سے مراد کیا لیتے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کس طرح کی انتقادی تحسینیں پیش کی گئیں اور انسانوں نے کیا کوششیں کی ہیں. عام طور پر لفظ تنقید اردو زبان میں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو فلسفیکل سینس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب بہت اہم ہے جو خاص طور پر فلسفے میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی اس معنویت تک رسائی حاصل کریں جس میں وہ درست ہوتی ہے. اگر آپ قرآن مجید کی تنقیدی تحسین کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مرحلے پر تو قرآن مجید کی اس معنویت کو متعین کر لیں جس میں وہ درست ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ جو وہ فارمیٹ ہم نے تیار کیا ہوگا، جو اسٹینڈرڈ بنایا ہوگا، اس پر کون سی چیزیں کریٹیکل اپریسیشن کے دائرے میں آتی ہیں اور کون سی نہیں آتی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم کس حیثیت سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے جس کے کو پیش نظر رکھ کر ہم اس پر انتقادی تحسین اس کو دینا چاہتے ہیں یا کریٹیکلی اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر تو ہم اسے ایک کلام سمجھ رہے ہیں، ایک نثر پارہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہماری نظر کا دائرہ اسی حوالے سے ہوگا کہ ایک نثر پارے میں جو کون سی چیزیں خوبی ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں خامیاں ہوتی ہیں، تو اسی حوالے سے اس کو جج کیا جائے گا. اور اگر ہم اس کے سوا کچھ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں یا اس کی ایک اور حیثیت متعین کر دیتے ہیں تو بھی ہمارے لیے ایک اور دائرہ متعین ہو جائے گا، تاکہ پھر اسی دائرے میں رہ کر ہم آگے بات کو بڑھا سکیں. کیونکہ تنقید کرنے سے قبل اگر آپ خود کوئی معیار مقرر نہیں کر لیتے، جس چیز کو آپ تنقید کا نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں یا تنقید لانا چاہ رہے ہیں جس پر، اس کے لیے اگر آپ کوئی پازیٹیو اور نیگیٹو ڈٹرمنیشن نہیں دے رہے، اس کی ایجابی اور سلبی تعین آپ نہیں کر رہے اگر، تو پھر تو آپ کی مرضی ہے، آپ جسے جو چاہیں اسے تنقید کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ سٹینڈرڈائزڈ کرٹیسزم کو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے پر اسے متعین کریں کہ وہ ہے کیا، اور دوسرے مرحلے پر یہ متعین کریں کہ وہ کیا نہیں ہے. تیسرے مرحلے میں اس کے جو امپلیکیشنز ہیں، جن شرائط کے ساتھ وہ مشروط ہے، اس کو دیکھیں. اور چوتھے مرحلے میں اس کی جو لمٹس آف ویلیڈیٹی ہیں کہ کن حدود میں ہماری یہ بات کارآمد ہوگی اور کن حدود میں ہماری یہ بات کارآمد نہیں ہوگی، لمٹس آف ویلیڈیٹی میں یہ طے کیا جاتا ہے. اب قرآن مجید کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید ہے کیا؟ کیا وہ صرف ایک کلام ہے جیسے دوسرے کلام ہیں، یا اس کی کوئی حیثیت الگ ہے، یا اسے ہم نے اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ وہ نظم ہے یا نثر ہے؟ یعنی ان دائروں میں پہلے طے کرنا ضروری ہے کہ اسے ہم نے نظم کے طور پر دیکھنا ہے یا نثر کے طور پر دیکھنا ہے، یعنی آپ نے کھڑا کہاں کرنا ہے اس کو. اگر آپ اس کو نظم کے دائرے میں کھڑا کریں گے تو پھر نظم کے جو اصول ہیں انہی میں آپ اس کو جا کر انہی اوزان میں دیکھیں گے، انہی بہور میں جا کر چیک کریں گے کہ کیا یہ اس میں پورا اترے گا یا نہیں اترے گا. اور نثر پارہ ہے تو بھی اسے نثر پارے کی حدود میں جا کر چیک کریں گے. تو اگر یہ نظم اور نثر کے دائرے میں نہیں آتا
اور کوئی اور چیز ہے تو پھر آپ اس کی اس حیثیت کو متعین کریں۔ اب قرآن مجید کے لیے مطلب جو عربی زبان کے اندر جتنی بھی کلام کی اقسام موجود ہوتی ہیں جو اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے حوالے سے سامنے آتی ہیں، عربی زبان میں اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے حوالے سے دو ہی چیزیں متعارف تھیں پہلے اور اب بھی ہیں۔ اس میں ایک شکل نظم کی ہے اور ایک نثر کی ہے۔ نظم اور نثر کو عرب جب واضح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نظم اور نثر میں بنیادی فرق ڈیلیوری آف میننگ کا ہوتا ہے، یعنی ارسال معنی کا ہوتا ہے، معنی کی ترسیل کیسے کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نثر میں معنی کی ترسیل اس طرح سے ہوتی ہے جیسے آپ تیر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھینکیں اور نشانے پر پھینک دیں آپ، اور نظم کے اندر اس طرح کی مثال ہوتی ہے جیسے تیر کو کمان میں رکھ کر آپ پھینکتے ہیں۔ یعنی دونوں میں نظم اور نثر میں معنی کی ترسیل کا یہ فرق ہوتا ہے۔ اور پھر نظم کے اندر اپنی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اسی طرح سے نثر کے اندر بھی اپنی کوئی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نظم کے دائرے میں آئے گا یا نثر کے دائرے میں آئے گا، کہاں آپ اس کو رکھیں گے؟ تو اب تک کی جتنی بھی نظم اور نثر کی حدود متعین کی جا چکی ہیں ان میں کسی دائرے میں بھی قرآن مجید نہ نظم ہے اور نہ نثر ہے۔ قرآن مجید کا جو اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے وہ اگر کوئی معنی اس کو دیے جا سکتے ہیں یا اس کو کوئی زبان، اس کو کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو وہ خود قرآن ہی ہے۔ یعنی مطلب اس کا اسٹرکچر آف ایکسپریشن قرآن ہے۔ جس طرح سے نظم ایک اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے، جس طرح سے نثر ایک اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے، اسی طرح سے قرآن مجید بھی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے۔ آپ اسے قرآن مجید کا ہی نام دیں گے۔ تو اگر آپ نے کلام کے دائرے میں کھڑے ہو کر یہ فرق واضح کر سکتے ہیں یا یہ اس فرق کو آپ قبول کر لیتے ہیں کہ وہ نہ نظم ہے نہ نثر ہے بلکہ خود اٹ سیلف قرآن اپنے طور سے ایک اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے، تو پھر آپ کو ان حدود کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ یہ کس دائرے میں اس کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کی کریٹیکل اپریسیشن کہاں دے سکتے ہیں۔ تو اگر قرآن مجید اپنے طور سے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے تو پھر جتنی بھی لوگوں نے مطلب قرآن مجید کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے یا قرآن مجید کو نظر انداز کیا ہے یا قرآن مجید کے متعلق مخالف بات کی ہے یا قرآن مجید کے موافق بات کی ہے، تو سوالوں کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو قرآن مجید ہی کے طور پر لیا ہے، یعنی اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے تناظر میں اسے قرآن مجید کے طور پر لیا ہے، یا پھر کوئی دوسری چیز، کوئی دوسرا تناظر انہوں نے قائم کیا ہے۔ اگر اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے ریفرنس میں قرآن مجید ایک انڈیپینڈنٹ اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے تو پھر آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نظم اور نثر کے جتنے بھی دائرے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی ہم اس کو جج نہیں کر سکیں گے۔ یعنی مطلب یہ بہت خاص بات ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ اسے ضرور پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ قرآن مجید نے جب قرآن مجید آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مثل لا کے دو، تو جو نظم کے اصول طے تھے، جو نثر کے اصول طے تھے، ان نظم اور نثر کے ان اصولوں کے حوالے سے تو کوئی بات ایسی نہیں تھی جن کو عرب نہیں جانتے تھے۔ اس لیے جب عرب حکماء کے سامنے یہ بات گئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم شعر کو سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ شعر کو کوئی نہیں سمجھتا، یہ شعر نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ کہانت نہیں ہے، یہ وہ خطیبوں کا کلام نہیں ہے، اس کی اپنی ایک الگ سے ایک ماہیت ہے۔ اب اس کی اپنی ایک الگ ماہیت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ایک الگ ماہیت ہے، اگر آپ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظم کیا ہوتی ہے اور نثر کیا ہوتی ہے۔ نظم اور نثر کے اگر ان دونوں کو اسٹرکچر آف ایکسپریشن کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کے اس اسٹرکچر آف ایکسپریشن کو سمجھ لیں یا قرآن مجید کے اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے سامنے آپ کوئی دوسرا اس جیسا کلام لا کر رکھتے ہیں اور آپ کہیں کہ اب اس کے مقابلے کا میں نے کلام پیدا کر دیا ہے۔ تو مطلب اصل پرابلم